अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे वो भाई और बहन जो हमारे YouTube चैनल को वॉच करेंगे, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला इस अशरे की जो फ़ैज़ व बरक़ात हैं वो उन सब से आप फैज़याब हों, आप, आपके घर वाले, आपकी आने वाली नस्लें, अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदका जारिया की नीयत से। आज इंशाअल्लाह चंद हदीस जो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के जो बेटे हैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हज़रत मासूम ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अहादीस तहरीर फरमाई हैं, जो उनका एक मकतूब शरीफ है बड़ा मशहूर। तो इंशाअल्लाह वो अहादीस आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो उम्मीद है कि आप आंखें ज़रा खोल लें। इंशाअल्लाह जागना ज़रूरी है। कुछ जागन ते कुछ जाग न जागन ते कुछ जाग दे अपनी सुते। जागना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, ये ज़िंदगी दी है कि हम जागें, हम इस ज़िंदगी का एक एक लम्हा दीन का इल्म हासिल करें, अपने रब को राज़ी करें, कलाम पाक की गहराई में जाएं। क्या अथाह समंदर है कलाम पाक, सुभान अल्लाह। एक एक आयत के ऊपर इंसाइक्लोपीडिया लिखा जा सकता है और वो इंसाइक्लोपीडिया भी हक अदा नहीं करेगा। एक एक आयत के ऊपर कैसी ये किताब है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का इल्म हासिल करें, इस लज्जत से अपने आप को हमकनार करें। ठीक है ना। अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। अब रात जब ये आजिज़ नवाफिल से फारिग हुआ तो बिल्कुल जिस्म टूट रहा था। मैंने 2 गोलियाँ ली और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पाक की तिलावत शुरू कर दी और अपने आप को समझाया कि हो सकता है कि आज की रात लैलतुल क़द्र की रात हो, तो नींद बाद में पूरी हो जाएगी, फजर के पास आराम कर लेंगे। तो अपने आप को समझाना पड़ता है, जगाना पड़ता है कॉन्स्टेंटली। हाँ जी। इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हज़रत लिखते हैं, ऐ शफ़क़त के आसार वाले, दुनियावी ज़िंदगी कलील है, मताउन कलील। ये कुछ अरसे के बाद हमारी ये मलकुल मौत आ जाएंगे और हमारी रूह को कब्ज़ कर लेंगे, फिर हमारी एक अबदी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो ये इसका कुरान ने भी नक्शा खींचा है बार बार। तो ये जो ज़िंदगी है ये बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी है। हाँ, तो फरमाते हैं, और अबदी और दायमी मामलात इसके साथ वाबस्ता हैं। तो ये कुछ जो हम कर रहे हैं इसका यानी वो एक ज़िंदगी जो शुरू होने वाली है, खालिदीन फीहा अबदा। और मोटिवेशन के लिए 14 पारे की पहली आयत काफ़ी है, वो याद कर लें। और उससे पहले उसकी आखिरी वाली 2 और आयतें याद कर लें। 3 आयत हो जाएंगी तो उनको आप नौफिल में भी पढ़ सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। एक वक्त आएगा कि जो लोग ईमान नहीं लाए अल्लाह पे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहेंगे काश हम फरमाबरदार होते, काश हम फरमाबरदार। ठीक है। तो सोचा करें, उन आयात को पढ़ें। जहन्नम के 7 दर्जे हैं। पहला दर्जा मुसलमानों के लिए है, 6 जो दर्जे हैं नीचे, उसमें जो चला गया चला गया। दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे जहन्नम के। और वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, कभी वहां से नहीं निकलेंगे। आप उस फ्रस्ट्रेशन
یا مالک یا مالک یا مالک 1000 سال تک پکاریں گے، اور آگے سے مالک جواب دیں گے، 1000 کے بعد جواب دیں گے، بولو۔ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ایسے ہی نہیں جائے گا۔ سفارش کر اپنے رب کے سامنے ہماری، آگے سے جواب دیں گے مالک تم نے یہی رہنا ہے۔ اور غالباً کلام پاک میں 5 سے 6 دفعہ یہ اہل جہنم کی پکار آئی ہے، اور فائنل پکار جو ہے وہ سورۃ المومنون میں ہے۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، کہیں گے ہمارے رب ہماری شفقت، ہماری شقاوت ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، ہمیں یہاں سے نکال۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں اب واپس بھیج دنیا میں، اب ہم فرمانبردار بن جائیں گے۔ میرے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں جلالین پڑھا رہے تھے تو مجھے ان کا ایکشن بھی یاد ہے، انہوں نے بریک ڈاؤن کیا تھا اس آیت کو۔ تو قال اخسؤ، اخسؤ یہ ہے جو کتے کو دھتکارتے ہیں، وہ ہے اخسؤ۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا در در لفظ، وہ جو کتے کا دھتکارنا ہے وہ ہے قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اس میں پڑے رہو مجھ سے بات۔ دنیا میں تمہارے پاس وقت نہیں تھا قرآن کے لیے، تمہارے پاس وقت نہیں تھا حدیث اور سنت کے لیے، اتنے تم مصروف تھے۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کے لیے تو ٹائم تھا، دن کا علم نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے مثال دی نا، جنوری 20 فیڈرل ہالیڈے ہوتی ہے، میرا دل کٹ جاتا ہے، فجر آج ویکینڈ یعنی چھٹی ہے، اور اتنی سخت سردی ہوتی ہے، اتنی سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کاٹتی ہے، آپ کے رخسار کو کاٹتی ہے۔ پھر ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھنا، پھر ڈرائیو کرنا، اور بائی دا ٹائم اٹ وارمز اپ آپ مسجد پہنچ جاتے ہیں، اس وقت آ کے فجر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو میرا دل کٹ جاتا ہے۔ ویکینڈ پہ بھی نہیں میرے دوست، تم ایک غیر مسلم معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے بستروں کو چھوڑیں، آئیں اللہ کے گھر میں نماز پڑھیں، تو پھر یہ وقت آگے آ رہا ہے میرے دوست۔ خیر یہ تو غیر مسلموں کے لیے آیات ہیں جو میں نے پڑھی، مسلمانوں کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کیا جائے گا انشاءاللہ، امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ لیکن جہنم کے 7 درجے ہیں، اور پہلا درجہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو ذرا ہم جاگیں۔ تو فرماتے ہیں سعادت مند ہے وہ شخص جو اس تھوڑی سی فرصت کو غنیمت جان کے اس میں آخرت کا کام بنائے اور طویل سفر کا توشہ مہیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی ایک جماعت کی ضروریات کا حاجت مند بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کے مخلوق خدا کی حاجت روائی میں اچھی طرح کمر ہمت باندھ لیں، اور اپنے اللہ کے بندوں اور بندیوں کی خدمت گزاری کو دنیا اور آخرت کے درجات حاصل کرنے کا وسیلہ بنائیں، اور مخلوق کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا، اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی،
کی سہولت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کھڑکی جانے اور نجات کا سبب اور ترقیات کا ذریعہ سمجھے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے کیا کرنی ہے؟ نرمی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے, مسکرا کے ملنا ہے, عاجزی کرنی ہے, مسلمان ہو یا غیر مسلم. ہاں, اچھے اخلاق کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں کہوں ایوب صاحب آپ ادھر آئیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے مقابلے میں میں کہوں ایوب ادھر آؤ. دو سٹیٹمنٹس ہیں نا, تو کون سی بہتر سٹیٹمنٹ ہے مولانا, آپ بتائیں. کیا فرمائیں؟ پہلے والی کون سی سٹیٹمنٹ تھی؟ آپ ادھر آئے. تو اس میں وقت لگا ہے نا, تھوڑا ہمت ہوئی ہے نا, تھوڑا آپ کو یعنی مجاہدہ کرنا پڑا ہے, کیونکہ نفس تو نہیں چاہتا نا. نفس تو طوفان بدتمیزی ہی چاہتا ہے. نفس تو ہے ہی نفس ہمارا, اس کے اندر تو شر بھرا ہوا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں نے اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی کے ساتھ یا اپنے انسان کے ساتھ نرمی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ نرمی کرنی ہے. میں جب پاکستان جاتا ہوں تو رکشے پہ ضرور بیٹھتا ہوں. میں آج کل تو ٹانگے نہیں ہوتے, بچپن میں تو ٹانگے ہوتے. فقیروں کا بھیس بدل کے ہم تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو ابھی میں جب گیا تھا ریسنٹ, تو راجہ بازار میں جانے کا دل کیا. تو میں نے رکشے والے کو روکا. میں کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ بھی مسلمان ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں. جی. میں نے کہا وہاں جا کے جانا ہے, کتنے پیسے لیں گے؟ کتنے پیسے لیں گے؟ ٹھیک. تو پھر میں نے اس کے ساتھ بات چیت شروع کر دی. اس نے اپنے حالات مجھے بتائے. میں نے اس کو بالکل نہیں بتایا کہ میں امریکہ سے آیا. میں اس کی گفتگو سنتا رہا. پھر جب وہاں پہنچ گئے تو میں نے کہا کچھ شاپنگ کرنی ہے آپ کی, مجھے واپس چھوڑ دیں جہاں میں ٹھہرا ہوں. کوئی گیسٹ ہاؤس تھا جہاں میں ٹھہرا ہوا. تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا اتنے پیسے میں آپ کو اور دے دوں گا. پھر میرے ساتھ اس نے پارک کیا, میرے ساتھ کیا رکشا پہ, کہ میں فلاں دکان پہ آپ کو کیا چاہیے, مجھے یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے. تو واپسی پہ میں نے اس سے بات چیت شروع کر دی. تو اس نے مجھے بتایا کس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اجمالی طور پہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر بتا دوں. کہتے ہیں ضرور بتائیں. میں نے کہا یہ اسلام. اب آپ کا جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے, جو بھی آپ کا مسلک ہے, آپ کو مبارک ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. بڑا خوش ہوا اور اس نے مجھے واپس اتارا اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے رخصت کیا. حضرت جی دامت برکاتہم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو غصہ بہت آتا تھا اور اس نے کہا کہ آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا. اس نے فیصلہ کر لیا, حضرت اگر آپ سو گئے تو وہ کچھ سو جائے گا. حضرت آپ سے تو ماشاء اللہ ایک جنریشن کا مستقبل ایمان وابستہ ہے آپ کے ساتھ. آپ تو علماء کرام ہیں. ٹھیک ہے, ہم بیچارے تو عوام الناس ہیں. یہ مراقبے سے میری نیند کم ہوئی. حضرت جی سے بیعت ہونے سے پہلے میری بھی نیند بہت آتی تھی, لیکن مراقبے سے الحمدللہ بہت نیند قابو میں آ جاتی ہے.
تو کریں گے بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ تو وہ جب گیا تو کلی ہوتے تھے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، جب ٹرین میں سفر کرتے تھے تو یہ پورٹرز نہیں ہوتے تھے، اس وقت کلی ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتا یاد ہے؟ وہ بیچارے سامان، آپ کو یاد ہے بکسے کے اوپر بکسا اٹھاتے تھے بیچارے سروں پہ، تو بیچارہ ہمتا وہ آیا اور ادھر سے ٹرین اس کے نکل گئی۔ اس نے کہا میں نے اسے کوئی غصہ نہیں کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں کل چلا جاؤں، کیونکہ اس نے ارادہ فیصلہ قصد اور ارادہ، جب آدمی اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے اب غصہ نہیں کرنا، پھر پہلے کلام پاک کی آیات یاد کریں غصے کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمیں ہماری کنڈیشننگ کیا کی جاتی ہے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، علم و بس کری ہو یار، چلیں کسی نے کوئی بات کی کسی معرفت کے کانٹیکسٹ میں، کسی نیک انسان نے، وہ ایک معرفت کا ایک جملہ ہے، یار لوگوں کو تو چاہیے نا ایسی باتیں کہ دین کو کسی طرح انٹرٹینمنٹ بنایا جائے، دین کو کیا بنایا جائے؟ یار لوگوں کا تو یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ گانوں کے دھنوں کے اوپر مقدس ہستیوں کے نام لیے جائیں اور اپنا دل خوش کر لیا جائے، نماز نہ پڑھنی پڑے، پھر کیسے کیسے فلسفے نکال کے لائے جی کہ فلاں بزرگ نماز فلاں جگہ پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ گہرائی میں جائیں تو کلام دین اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کی روح آپ کی باڈی کو چھوڑ دے اور آپ پھر نماز کا فرض طاقت ہو جائے، تصور ہی نہیں ہے اسلام میں اس چیز کا، خطرناک باتیں کیسے ممکن ہے جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت کریں اپنے رب کی جب تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ نہ فرما لیں علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یہ حکم ہو رہا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، سیدنا عمر نے نماز پڑھی، سیدنا عثمان نے پڑھی، سیدنا علی نے پڑھی، حسنین کریمین نے پڑھی، عشرۃ المبشرہ نے پڑھی، تمام صحابہ نے پڑھی۔ آپ صدیوں کے بعد کیسی چیزیں لے کے عوام الناس کو نماز سے دور کر رہے ہیں، ایسی ایسی باتیں، آپ مس گائیڈڈ اسپرچویلٹی۔ بہرحال لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں، دین کو انٹرٹینمنٹ جو بنانا ہے، دین انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، دین تو بہت، آپ کے اوپر جب نماز کا وقت، ابھی ہم آرام کریں گے تو جب عصر کا وقت آ جائے گا تو ہم عصر پڑھیں گے، حکم ہے ہمیں، مقیم کے احکامات اور ہیں، مسافر کے احکامات اور ہیں۔ تو سبحان اللہ، گوئنگ بیک ٹو دیٹ اسٹوری، تو کیا ایک صاحب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں؟ کہ نماز معاف نہیں ہے، نماز اپنے پڑھنی ہے جہاں پہ آپ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کوئی پوچھے تو آپ نے کہا میں نے تو فلاں جگہ پڑھی ہے نماز۔ There is no such concept in Islam۔ اللہ، تو ہم علم و بس کری ہو یار، جی اس کو پھر لوگوں نے جو اچھالا اس بات کو اور اس کو اپنا ایک انہوں نے پوائنٹ آف ویو بنایا ہے اور اس بات کو استعمال کیا تاکہ دین کا علم حاصل کرنا پڑے۔ تو غصے پہ قابو پانا ہے تو پہلے کلام پاک کی آیت یاد کریں، پھر اس کے بارے میں احادیث یاد کریں، پھر اس کے بارے میں آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیں۔ کسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ تمچا مارا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کو ایک شخص نے کہا ابن الزانیہ، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی والدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ میری تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے جب میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سوچتا ہوں، تو ایسا نہیں اللہ، اور ان کی یہ ٹھنڈک ان کی پوری فرقہ میں آپ کو نظر آتی ہے۔ آپ کیوں مولانا کیا فرماتے ہیں آپ تو عالم دین، صحیح عرض کیا نا؟ اچھا، تو غصہ، پھر اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں، پھر اپنے آپ کو سمجھائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تب غصے پہ قابو پائیں گے آپ، پھر انشاءاللہ بہت حد تک معاملہ
بہتر ہو جاتا ہے. پھر بھی کبھی کبھی آدمی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ نہیں آتا. سامنے صاحب بات میں آئی آپ کی؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو تو کبھی نہیں بھی پی سکیں گے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ غصہ آتا نہیں ہے، لیکن کلام پاک کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. جذبات ہے نا انسان کی. کسی وقت اب ایک بندہ سویا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کو جگا دیا جائے تو وٹ از نیچرل ریئیکشن اس کا کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا، میری نیند کیوں خراب کیا. اچھا، اس شخص نے پھر اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اس نے اپنے آپ کو پروگرام کر لیا تھا، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو پروگرام کرنا پڑے گا کہ ہم نے غصہ نہیں کرنا، خاص طور پہ اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس بیچاری کی اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈال کے بھی زندگی کو دیکھیں. دعائیں کریں، یا اللہ میری اہلیہ محترمہ کے دل نرم فرما دے. کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، پھر بھی کام نہ چلے تو سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. اچھا، اور جب پھر بھی وہ آپ اپنے ملفوظات ارشاد فرمائیں تو آپ مراقبہ شروع کر دیں. کیا آج کا تو حالات بہتر ہے نا؟ ہاں چلے، آپ نے IT کا جاب بھی تو شروع کر دیا ہے نا. اللہ آپ کا مسکراتا رکھے. اچھا، میں کہانی مکمل کر لوں. تو اس میں اب کیا ہے کہ اللہ آپ کو مسکراتا دیکھے. اضحک اللہ حسین. ایوب صاحب خوش ہے نا فقیروں کے ساتھ؟ ماشاء اللہ، ہم درویشوں کے پاس یہی بات. تو اس نے کہا میں نے غصہ نہیں کرنا. تو اس نے کلی کو کہا کوئی بات نہیں، میں دوبارہ. اور وہ کہتا ہے کہ دوبارہ وہ دوسرے دن کا ٹکٹ لے لیا. اور جب وہ آیا تو کلی اس کا انتظار کر رہا تھا. کلی اس کا انتظار کر رہا تھا. تو ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے آپ کو پروگرام کریں کہ ہم نے نرمی کرنی ہے. ہاں جی، یہ جتنے بھائی میرے ساتھ پاس بیٹھے ہیں یہ مجھ سے بہتر ہے. یوٹیوب پہ جتنے بھائی بہنیں ہماری گفتگو سن رہے ہیں یہ ہم سے بہتر ہے. یہ ہمارے قابل احترام کلمہ گو مسلمان بہن بھائی ہیں. غیر مسلم ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ایک اچھا مسلمان بننا ہے. اور ہم نے اپنے غصے کے اوپر انشاءاللہ قابو پانا ہے. اور اگر کسی کلمہ گو مسلمان کی یا کسی انسان کی دل آزاری ہو جائے تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ اور استغفار. اور دوسرا اس سے معافی مانگیں. مولانا آپ مجھے معاف فرما دیں، فہد صاحب آپ مجھے معاف فرما دیں، ایوب صاحب، عمران صاحب، سامد صاحب، علی اکبر صاحب آپ مجھے معاف فرما دیں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے انسان بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا؟ ہاں یہ باتیں سمجھیں. آپ تو تربیت یافتہ لوگ ہیں، اس میں انسان کم نہیں ہوتا. اس لیے کہ پوری دنیا لیفٹ سائڈ پہ غلط ہے، رائٹ سائڈ پہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، دنیا ساری غلط ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ چند منٹ کا مراقبہ کریں.
یہ تصور کیجئے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی غفلت اور ظلمت دور ہو رہی ہے، میرا دل شکریہ کے طور پہ کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے باہو، سونا رب پچھانے ہو، میرے سونے اللہ، میرے پیارے اللہ، میں تیرے صدقے تے قربان، میرے سونے اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ، تیرے جا مینوں اور نہ کوئی، تیرے جا مینوں اور نہ کوئی، میں جے تینوں لکھاں ہو، تیرے جا مینوں اور نہ کوئی،
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت وليها ومولاها وأنت خير من زكاها صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير